अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 12 है जो आज हमने करना है और इसका मौजू है मुरक्कबे तौसीफी। जैसे मैंने आपको तमहीद में बताया कि अब हम बाकायदा मुरक्कबात को पढ़ना शुरू करेंगे और ये मुख्तलिफ अक़साम होती हैं मुरक्कबात की, वो वन बाई वन हम उनको सीखेंगे और आज के लेसन में हम पहले सबसे सीखेंगे मुरक्कबे तौसीफी। अब हम इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके कि ये क्या होता है और इसकी तफसील क्या है। तो दो या दो से ज्यादा बामाना लफ्जों के मुरक्कब के मजमुआ को मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, दो अल्फाज जब मिलेंगे और उनको मिला के हमने कोई मतलब निकालना हो तो वो फिर एक है तो लफ्ज है, और अगर एक से ज्यादा है तो मुरक्कब है। मुरक्कब दो किस्म के होते हैं, ये भी अहम चीज है कि अब मुरक्कब है तो एक से ज्यादा अल्फाज का मजमुआ, लेकिन मुरक्कब की आगे दो अक़साम है। एक को कहते हैं मुरक्कब ताम और दूसरी को कहते हैं मुरक्कब नाकिस। अच्छा, मुरक्कब ताम जो है वो है जिसके सुनने से या तो कोई खबर मालूम हो या कोई हुक्म या कोई ख्वाहिश समझ आ जाए, यानी एक मुकम्मल जुमला हो। ताम का मतलब होता है मुकम्मल, जिस तरह हमने वो पीछे पढ़ा था ना, जमा सालिम यानी जमा मुकम्मल। तो ये ताम जो है वो अरबी में ताम भी मुकम्मल को कहते हैं। तो मुरक्कब ताम का मतलब है मुकम्मल मुरक्कब, ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर एक पूरी बात समझ में आ जाए, वो किसी भी किस्म की हो। एक किसी के बारे में कोई खबर है या कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई ख्वाहिश की जा रही है, दुआ की जा रही है, ये जो भी बात जिसमें मुकम्मल समझ आए वो कहलाएगा मुरक्कब ताम। उसकी ये मिसालें दी हुई हैं, जैसे सूरज तुलू हो रहा है, तुम अल्लाह से डरो, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ये सारे यानी जुमले जो है ना, जिसको हम सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में जुमला कहते हैं, वो मुरक्कब ताम कहलाता है। और मुरक्कब नाकिस क्या है? नाकिस जिस तरह से लफ्ज से जाहिर है, क्योंकि हम उर्दू में भी नाकिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। नाकिस का मतलब होता है जिसमें नक्स हो। तो यानी नक्स का यहाँ मुराद ये कि वो मुकम्मल ना हो, जिसमें बात पूरी तरह समझ ना आए। तो मुरक्कब नाकिस वो है जिसके सुनने से ना कोई खबर मालूम हो और ना कोई हुक्म समझ आए और ना ख्वाहिश। यानी वो जो ऊपर हमने पढ़ी ना बात कि मुरक्कब ताम क्या होता है, तो ये उसके बरक्स नामुकम्मल सी बात होती है, यानी वो पूरी बात समझ नहीं आती। हम वो मुरक्कब जब देखते हैं तो उसका मतलब तो पता चलता है कि ये मतलब है, लेकिन पूरी बात समझ नहीं आती, यानी वो अधूरी बात होती। जैसे कलमुन जमीलुन, ये आप मिसालें अगर देखें एंड पे, तो कलमुन जमील का मतलब क्या है? एक खूबसूरत पेन या एक खूबसूरत कलम। अब एक खूबसूरत पेन समझ आ रहा है कि एक कोई पेन है और वो खूबसूरत है, लेकिन उसका क्या मकसद है, वो कौन कह रहा है, वो खूबसूरत पेन से मुराद क्या है, उससे क्या करना है, वो किसका है, ये अभी इतने से हिस्से में नहीं समझ आई। तो ये इसलिए इसको हम कहेंगे मुरक्कब नाकिस है। इसी तरह राजुलुन हसनुन, एक अच्छा मर्द। जालिकल किताब, वो किताब। फिस समाई, आसमान में। फी जन्नतिन, बाग में। किताबुन मुफीदुन, एक फायदामंद किताब। तो ये सारी मिसालों पे अगर आप गौर करें तो माना तो पता चल रहा है, किताबुन मुफीदुन, एक फायदेमंद किताब, लेकिन उसके बारे में मजीद कोई बात नहीं है कि वो क्या कहीं पे पड़ी हुई है, या वो महंगी है, या किसी ने खरीदी है, या कोई पढ़ रहा है, या वो किसी से मांग रहा है, या कोई, यानी जुमला नहीं है। मुरक्कब है लेकिन जुमला नहीं है, यानी मुरक्कब ताम नहीं है, मुरक्कब मुकम्मल नहीं है, ये नाकिस है यानी नामुकम्मल है। तो इस तरह के जो मुरक्कबात हैं वो मुरक्कब नाकिस कहलाते हैं। अच्छा, अब जो मुरक्कब नाकिस है, अच्छा मुरक्कब ताम जो था ना, वो तो है जुमला, वो जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन मिल गया, पता चल गया कि मुरक्कब ताम कहते किसी को है। तो वो जब हम ये मुरक्कबात नाकिस की सारी इकसाम पढ़ लेंगे तो फिर हम मुरक्कब ताम पे आ जाएंगे, यानी हम फिर जुमले बनाना शुरू कर देंगे। फिलहाल हम मुरक्कब नाकिस जो कि जुमले का हिस्सा होगा, किसी न किसी जुमले का हिस्सा होगा, उसमें इस्तेमाल होगा, तो उसको हम फिलहाल समझेंगे। और जब हम ये समझ लेंगे तो फिर हम मुरक्कब ताम यानी जुमले बनाना शुरू करेंगे।
اچھا اب مرکب ناقص ایک نہیں ہے، وہ ہیں 4 قسم کے. تو اب ہم جو ہے نا 4 قسم کے مرکب ناقص ہیں، تو ان کو ہم 1 بائی 1 جس طرح سے ہم نے اسم کی 4 حالتیں دیکھی تھی نا، وہ ایک ایک اکیلا جو تھا نا وہ تھا مرکب. اچھا یہ کوئی صاحب لکھ رہے ہیں کہ جی کون سا پیج ہے، تو یہ اگر آپ نے یہ نوٹس ریسیو کر لیے ہیں اور آپ نے کھولا ہوا ہے تو پھر تو یہ پتہ چل رہا ہوگا اسکرین سے آپ جیسے، یہ 66 پیج ہے، 66 نمبر. ٹھیک ہے. اچھا تو یہ جو 4 قسم کے مرکب ناقص ہیں، ہم نے 1 بائی 1 ان کو سمجھنا ہے، جس طرح ہم نے اسم کی 4 حالتوں کو کافی لیسن کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھا، کیونکہ ان کی امپورٹنس ہے. جب یہ سارے ہمیں سمجھ آئیں گے تو پھر ہم صحیح جملہ بنانے کے قابل ہوں گے. تو اب اسی طرح ہم یہ ایک ایک کر کے لیسن میں، ہو سکتا ہے کچھ مرکب ایسے بھی ہوں جو اگر زیادہ لمبا موضوع ہے تو وہ ایک سے زیادہ لیسن میں بھی ہوں، لیکن کم از کم ایک لیسن، ایک درس ان سب 4 پہ ضرور ہوگا. تو آج کے لیسن میں ہم بیسیکلی مرکب توصیفی کو ڈسکس کریں گے، اس کو سمجھیں گے. تو اس میں سے مرکب توصیفی کا بیان یہاں کیا جا رہا ہے، باقی مرکبات ناقص کا بیان اگلے دروس میں ہوگا. اب آپ دیکھیے جی کہ مرکب توصیفی ہوتا کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جو اسم کسی دوسرے اسم کی صفت بتائے، جیسے اس کی حالت یا اس کی برائی یا اس کی اچھائی، تو ایسے اسم کو اسم صفت یا نعت کہتے ہیں. نعت ہم جانتے ہیں، نعت وہ ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے واقف ہیں، تو وہ ایکچولی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہوتی نا، تو اسی لیے اس کو نعت کا نام دیا گیا. ورنہ سمپلی نعت کا مطلب یہی ہے کہ کسی یعنی ایسا اسم جو ایڈجیکٹو ہو، جو کسی کی کوئی صفت بیان کرے. تو صفت یا نعت ایک ہی بات ہے. تو اس میں صفت، اچھا ہم پڑھ چکے ہیں یہ پہلے، ویسے اسم کے بارے میں جب ہم اسم کی اقسام پڑھ رہے تھے اس میں ہم نے اسم صفت کو دیکھا تھا کہ جو کسی اسم کی کوئی حالت بیان کرے، اس کی اچھائی بیان کرے، اس کی برائی بیان کرے، اس کی کوئی بھی صفت، جیسے اچھا ہے، برا ہے، کالا ہے، سفید ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، یہ ساری صفات ہوتی ہے نا کسی بھی اسم کی، کسی بھی چیز کی. تو وہ اسم جو اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ایڈجیکٹو کہتے ہیں، ایڈجیکٹو ناؤن، تو وہی اسم صفت ہے. اچھا دوسری چیز کیا ہے، وہ ہے اسم موصوف. اسم صفت تو ہم نے جان لیا، اب اسم موصوف کیا ہے، اس کو منعوت بھی کہتے ہیں. جیسے اسم صفت یا نعت ہے، اسی طرح اسم موصوف یا منعوت ہے، لیکن عام طور پر ہم اپنی ڈسکشن میں اس کو اسم صفت کہیں گے اور اس کو اسم موصوف کہیں گے. تو پھر اگر ہم ان کو اکٹھا کر دیں تو مرکب بن جائے، کا نام ہے مرکب توصیف. یعنی ایک
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सॉरी, आज कोई कनेक्शन में मसला है, वो फिर डिस्कनेक्ट हो गया था मैं। तो अभी अगर आप लोगों को आवाज़ और तस्वीर आ रही है तो ठीक है, फिर हम बात आगे शुरू करते हैं जहाँ से रुकी थी। अच्छा, ये कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नेट में आज मसला चल रहा है, तो माजरत चाहता हूँ और आप लोग बस सब्र कीजिएगा अगर कोई दोबारा भी ऐसा इशू हो, क्योंकि जब जिस दिन होता है तो फिर ये बार बार भी हो सकता है। तो अभी अगर आप लोग सही सुन पा रहे हैं तो फिर बात जहाँ से छोड़ी थी वहीं से आगे शुरू करते हैं। अच्छा, मुरक्कबे तौसीफी बनाने का तरीका क्या है, कायदा क्या है उर्दू में? आप जैसे ये मिसाल देख लें, ये आप देख रहे हैं नेक आदमी, ठीक है जी। नेक आदमी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि कोई आदमी है और वो नेक है, यानी उसकी खूबी क्या है कि वो नेक है। अब इसको अगर आप अरबी के लिहाज से देखेंगे तो इसमें उर्दू के लिहाज से देखें तो नेक सिफ्त है और मौसूफ आदमी है, यानी जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है वो आदमी है और उसकी सिफ्त क्या है, नेक है। लेकिन अरबी में एक छोटा सा फर्क बुनियादी है, वो ये है कि इनकी तरतीब बदल जाएगी, यानी मौसूफ जो है वो पहले आएगा और उसकी सिफ्त बाद में बयान होगी। उर्दू में हम क्या करते हैं, सिफ्त पहले आती है, यानी आदमी बाद में है और उसकी सिफ्त नेक होना पहले है। इसी तरह अगर हम बुरा आदमी कहें, या हम कहें सफेद कपड़ा, या हम कहें लंबा दरख्त, ठीक है, या हम कहें गर्म रोटी, तो जो भी चीज होगी उसकी जो भी सिफ्त है, जिस भी तरह की वो सिफ्त हम पहले लगाते हैं, और जिस चीज की सिफ्त है वो इसम बाद में आता है। इसी तरह इंग्लिश में भी ऐसा ही, जैसे हम कहें गुड बॉय, ठीक है, टाल ट्री, ठीक है, वाइट पेन। इसी तरह यानी जो भी इसमें हम जिसकी कोई कोई एडजेक्टिव लगाएंगे तो एडजेक्टिव पहले लगता है और नाउन बाद में लगता है, उर्दू की तरह। लेकिन अरबी में क्या है कि मौसूफ यानी जिसकी सिफ्त बयान की जा रही है वो नाउन पहले आएगा और उसकी जो सिफ्त है वो बाद में आएगी। ये एक बुनियादी फर्क है, ये आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप देखिए ना, इसी नेक आदमी की अगर मिसाल लें तो आदमी पहले अगर रख लें और उसकी सिर्फ जो नेक है वो बाद में रख लें, उसके बाद फिर इसका अरबी तर्जुमा करते हैं। आदमी को कहते हैं अर्रजुलु, ये आप पहले भी मिसाल इस्तेमाल कर चुके हैं, और नेक को कहते हैं अस्सालिहु। तो अर्रजुलु अस्सालिहु, नेक आदमी की अरबी क्या होगी, अर्रजुलु अस्सालिहु। यानी अगर हम उसी तरतीब से रखते तो फिर तो होता अस्सालिहु अर्रजुलु, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि अरबी का एक अपना तरीका है, उसमें मौसूफ पहले आता है और उसकी सिफ्त बाद में आती है। अच्छा, अगर हम आगे देखें तो क्या है कि अगर हम उर्दू के मुरक्कबे तौसीफी से अरबी मुरक्कबे तौसीफी में तर्जुमा करते हैं, ये वही बात है जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे आ जाए, मसलन ये भी वही वही जो अभी हम तरतीब की बात कर रहे हैं ना, ये पैरा भी वही बात बता रहा है। अच्छा, अब आगे देखिए कि अब इसमें मौसूफ जो है और इसमें सिफ्त जो है, इसके मिलाप को कायम रखने के लिए मंदरजा झैल असूल मद्देनजर रखना होंगे। अब इसमें असूल क्या है? पहला ए असूल पे है कि जी अरबी जुबान में आमतौर पर मौसूफ पहले आता है और सिफ्त बाद आती है, जबकि उर्दू में उसके बरक्स होता है। ये तो वही बात है जो अभी हम पहले कर चुके हैं। दूसरी बात क्या है कि मौसूफ अमूमन इसमें जात होता है, जबकि सिफ्त हमेशा इसमें सिफ्त होती है। ये भी, इसमें जात भी आपको पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं, इसमें सिफ्त भी हमें पता है, यानी किसी भी जो चीज का नाम होता है, आम नाम होता है, वो इसमें जात है, और सिफ्त वो है, एडजेक्टिव है जो। तीसरी जो बात है इसमें है वो क्या है कि सिफ्त अपने मौसूफ की मंदरजा झैल चार हालतों में ताबे होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। जो ए और बी पे है वो तो आप जानते हैं पहले, अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, लेकिन जो सी पे है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है और वो है हमें याद करनी पड़ेगी। वो क्या है कि जी पहले नंबर पे, यानी सिफ्त जो है, जब हम मुरक्कबे तौसीफी बनाएंगे तो उसमें ये तो हमें पता चल गया कि पहले मौसूफ आएगा, उसके बाद उसकी सिफ्त आएगी। लेकिन हमने जब वो बनाना है तो उसमें चार बातों का ख्याल रखना है।
کون سی؟ کہ عدد، جنس، وسعت اور اعراب کے لحاظ سے جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہوگی، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسے ہی صفت ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم کہیں اچھا آدمی تو ہم یہ نہیں کہیں گے اچھے آدمی. اچھے آدمی کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بھی جمع ہے. ٹھیک ہے، یعنی عدد کے لحاظ سے اگر جو موصوف ہے وہ واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہوگی، اگر مثنیٰ ہے تو اس کی صفت بھی مثنیٰ ہوگی، اگر جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع ہوگی. یعنی یہ عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے اور وسعت کے لحاظ سے اور اعراب کے لحاظ سے، یہ چاروں حالتیں جو ہم نے اسم کی پڑھی تھی پہلے وہ آپ کو اب ذہن میں ہوں گی. تو یہ چاروں لحاظ سے صفت جو ہے وہ موصوف کے تابع. ہمیں جب بھی ہمیں مرکب توصیفی بنانا ہوگا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ موصوف کون ہے، یعنی کس کی ہے جو صفت ساتھ لگانی ہے. کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے، کوئی جگہ ہے، تو اس کے مطابق آپ دیکھیں گے کہ اس کا عدد کیا ہے، جنس کیا ہے، وسعت کیا ہے، اعراب کیا ہے، اور اس کے مطابق اس کی صفت ساتھ لگا دیں گے تو مرکب توصیفی بن جائے. اچھا، یہ آگے تفصیل اس کی آ رہی ہے. ابھی اگر آپ آگے دیکھیں گے نا تو اس کو مکمل تفصیل سے بیان کیا گیا. مثلا پہلے نمبر پہ عدد کی اگر ہم بات کریں، اچھا عدد کے بارے میں یہ ہے کہ اگر موصوف واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے تو صفت بھی اس کے مطابق ہوگی. مثالوں سے آپ کو زیادہ واضح ہوگا. مثلا پہلے نمبر پہ دیکھیے واحد کی مثال کیا ہے؟ کتاب جدید. اب کتاب جدید پہلے موصوف ہے یعنی کتاب ہے، اس کے بعد اس کی صفت ہے جدید، کوئی ایک نئی کتاب. کتاب تو کتاب ہے ہم جانتے ہیں، جدید کہتے ہیں نئی کو. تو اب کتاب جدید یعنی کتاب ایک ہے تو اس کی صفت بھی جدید ایک میں آئی ہے. اسی طرح مثنیٰ کی مثال لے لیں، یعنی دو چیزیں، ولدانی صغیرانی. ولد کہتے ہیں نا لڑکے کو، ولدن. تو اب ولدانی ہم پڑھ چکے ہیں مثنیٰ کے لیسن میں کہ مثنیٰ کیسے بنتا ہے. تو ولدن سے ولدانی یعنی دو لڑکے. تو لہذا اب اس کی جو صفت ساتھ آئی ہے وہ بھی مثنیٰ حالت میں آئے گی. ہم صغیر نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے صغیرانی. ولدانی صغیرانی یعنی کوئی دو چھوٹے لڑکے. اسی طرح جمع کی مثال دیکھ لیں تو مسلمون جمع ہے نا مسلمون کی، تو اب اس کی صفت جو ہے ساجدون، وہ بھی جمع حالت میں ہے گی، یعنی سجدہ کرنے والے مسلمان. تو آپ نے دیکھا عدد کے لحاظ سے کہ اگر صرف موصوف واحد ہے تو اس کی صفت بھی واحد ہے، اگر موصوف مثنیٰ ہے تو اس کی صفت بھی مثنیٰ ہے، اور اگر موصوف جمع ہے تو اس کی صفت بھی جمع حالت میں ہے. یہ ہوگی بات عدد کی. اب آپ دیکھیے دوسری مثال کے اسی عدد میں اگر دیکھیں گے تو ساتھ ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے کہ نکرہ اور معرفہ، یعنی ہم نے دیکھا ہے نا کہ موصوف صفت جو ہے وہ چار لحاظ سے اپنے موصوف کے تابع ہوتی ہے. تو عدد کے لحاظ سے بھی اور وسعت کے لحاظ سے بھی، یعنی نکرہ معرفہ بھی. آپ نے اوپر نکرہ کی مثالیں دیکھی، اب معرفہ کی دیکھیں. تو واحد شکل میں وہی اگر کتاب ان کو لے لیں تو یہ بن جائے گا. اب کیا بنے گا؟ الکتاب. اگر میں یہ ساتھ دونوں آپ کو ایک ساتھ دکھاؤں تو اب آپ دیکھیے زیادہ آپ کو کلیئر نظر آئے گا. ادھر کتاب تھا، یہاں الکتاب ہے. تو یہاں جدید تھا تو یہاں القدیم ہے، یعنی یہاں پہ چونکہ مثال پرانی کتاب کی ہے، وہاں نئی کتاب کی تھی، یہاں پرانی کتاب کی ہے. تو یہاں پہ جو کوئی ایک لگا ہوا تھا نا وہ اب یہاں غائب ہو گیا، یہاں پہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نکرہ تھا، یہ اب معرفہ ہے، یہ ایک خاص کتاب ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی. تو لہذا یہاں پہ الف لام لگ گیا، وہ معرفہ بنا دیا. تو اب چونکہ کتاب واحد تو ہے لیکن معرفہ بھی ہے، تو لہذا اس کی صفت جو قدیم نہیں آئے گی بلکہ القدیم آئے گی. جس طرح موصوف ہے اسی طرح صفت آئے گی. مثنیٰ کی مثال الولدانی، یہاں بھی تھا نا ولدانی، تو اب الولدانی. تو وہاں صغیرانی تھا تو یہاں الصغیرانی، تو دو چھوٹے بچے. اسی طرح جمع میں اگر معرفہ کی حالت دیکھیں تو وہاں مسلمون تھا، یہاں المسلمون ہو گیا. وہاں ساجدون تھا تو یہاں الساجدون ہو گیا. تو یہ اوپر نکرہ واحد کی مثالیں ہیں، واحد مثنیٰ جمع کی، اور نیچے معرفہ کی اسی طرح کی ملتی جلتی مثالیں ہیں. تو موصوف معرفہ ہونے کی وجہ سے صفت بھی معرفہ لائی جائے گی. تو اس میں ہم نے دو چیزیں تو دیکھ لی،
ایک عدد کے لحاظ سے اور ایک وسعت کے لحاظ سے. اب ہمارے پاس ابھی دو چیزیں اور ہیں, جنس بھی ہے اور اعراب بھی ہے, تو ان کو ابھی ہم دیکھتے ہیں. جنس کے لحاظ سے دیکھیے, اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی, اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی اس کی مثالیں دیکھیے. واحد کے لحاظ سے اگر مؤنث کی مثال دیکھیں تو بنتن, بنتن کہتے ہیں نا ایک لڑکی. اب اس کی صفت اگر ہم نے دیکھنا ہے کہ جی ایک چھوٹی لڑکی, تو اسی حساب سے صغیراتن. اب صغیرن نہیں ہوگا کیونکہ لڑکی ہے تو وہ مؤنث ہے, تو لہذا اس کی صفت بھی صغیراتن یعنی مؤنث. تو دونوں اگر موصوف مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث. اسی طرح آپ مثنیٰ کی مثال دیکھ لیجئے. سیارتن ہوتا ہے نا ایک گاڑی, تو سیارتانی دو گاڑیاں. تو سیارتانی اگر ہے تو پھر اس کی صفت بھی جدیدتانی مؤنث بھی ہوگی اور مثنیٰ بھی ہوگی, کیونکہ وہ بھی مؤنث اور مثنیٰ ہے جو موصوف ہے. اسی طرح معلمات استانیہ یا ٹیچرز. ٹھیک ہے, تو اب یہ جمع ہے مؤنث کی, تو اس کی صفت جو ہے نا وہ بھی جمع مؤنث آئی ہے. تو کچھ حاضر استانیہ یعنی جو پریزنٹ ہیں, استانیہ ہیں جو پریزنٹ ہیں, ان کی صفت کیا ہے کہ وہ حاضر ہیں یعنی موجود ہے. تو لہذا دونوں جمع بھی ہوں گے اور دونوں مؤنث بھی ہوں گے. اب اسی طرح آگے آپ دیکھیے تو اس کی معرفہ کی مثالیں دیکھ لیجئے. وہ پچھلے پیج پہ ہم نے نکرہ کی مثالیں دیکھی نا, تو یہاں معرفہ کی دیکھ لیں. اب یہ دیکھیے اسی مؤنث کی بات ابھی چل رہی ہے. وہ جو بنتن تھا تو البنتو ہوا ہے, تو اب اس کی جو صفت ہے وہ الصغیرۃ آ گئی. اسی طرح مثنیٰ کی دیکھیں تو السیارتانی تو الجدیدتانی, المعلمات الحاضرات. اچھا, اب یہ واحد, مثنیٰ, جمع, نکرہ, معرفہ, مذکر, مؤنث, یہ ساری چیزیں ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, پورے چیپٹر ان پہ پڑھے. تو اس لیے میں یہ ازیوم کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ جب میں لفظ بول رہا ہوں تو یہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے کہ معرفہ سے کیا مراد ہے, نکرہ سے کیا مراد ہے, واحد کیا ہے, مثنیٰ کیا ہے, جمع کیا ہے, مذکر کیا ہے, مؤنث کیا ہے, اعرابی حالت کیا ہے. تو اب تو ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں مرکبات میں. ٹھیک ہے جی. اب ایک اور چیز رہ گئی ہماری اعراب, یعنی رفع, نصب اور جر. یہ تینوں چیزیں ہم نے بار بار پڑھی ہیں, تو اب آپ کو پکا ہو چکا ہوگا کہ اعرابی حالت سے کیا مراد ہے اور تین اعرابی حالتیں کون کون سی ہوتی ہیں. ہم نے پچھلے کچھ لیسنز میں بار بار ان کی ریپیٹیشن کی ہے, ان کو ریوائز کیا ہے. تو موصوف رفع ہونے کی وجہ سے صفت بھی حالت رفع میں آئے گی, اور نصب ہوگا تو اس کی صفت بھی نصب آئے گی, اور اگر جری حالت میں ہوگا تو اس کی صفت بھی جری حالت میں آئے گی. جس طرح ہم نے اوپر جنس کے حوالے سے مثالیں دیکھی ہیں, ٹھیک ہے, عدد کے حوالے سے مثالیں دیکھی ہیں, نکرہ معرفہ کے حوالے سے مثالیں دیکھی ہیں, اسی طرح اب ہم ان کی اعرابی لحاظ سے بھی مثالیں دیکھتے ہیں. دیکھیے جی, یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کالم بنے ہوئے ہیں جس میں ایک میں رفع ہے, ایک میں نصب ہے, ایک میں جر ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں دیکھیے آپ, پہلی مثال ہے, یہ اوپر بھی مثال آ چکی ہے, کتاب جدید, یہ والی, یعنی ایک نئی کتاب. لیکن اب ہم نے اس کی نصبی اور جری حالت بھی ساتھ دیکھنی. تو کتاب ان سے کیا بنے گا, کتاب بن, یہ والا. تو اب اس کی جو صفت ہے وہ بھی اس کے مطابق آئے گی, یعنی ہم نے عربی لحاظ سے بھی صفت کو تابع کرنا ہے موصوف کے. تو کتاب ان سے جب کتاب بن ہو گیا تو پھر جدید ان سے جدیدن بھی ہو جائے گا ساتھ. یعنی جب مرکب توصیفی بنے گا تو اس میں موصوف اور صفت ایک جیسے ہوں گے چاروں لحاظ سے. تین چیزیں ہم نے پہلے دیکھ لی ہیں, چوتھی چیز یہ ہے وہ اس کی اعرابی حالت. اب اسی طرح جری حالت میں ہوگا تو کتاب بن ہوگا تو ساتھ ہی پھر اس کی صفت بھی جدیدن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا, ایک چیز آپ نے شاید نوٹ کی ہو, ہم ویسے اس کا پہلے ذکر کر چکے ہیں, امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ کتاب ہم اردو میں جب بات کرتے ہیں تو اردو میں کتاب کو ہم مؤنث کے طور پر ٹریٹ کرتے ہیں, اور اس حساب سے تو اگر دیکھا جائے تو کتاب ان کے ساتھ جدیدتن آنا چاہیے تھا. لیکن بات یہ کہ عربی میں کتاب مذکر کے طور پر لیا جاتا ہے. بہت سے اسماء ہیں ایسے, وہ ایکسیپشنز میں آتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں مذکر ہیں لیکن عربی میں وہی اسماء مؤنث ہوتے ہیں. اسی طرح اس کا الٹ بھی ہے, ہمارے ہاں کچھ مؤنث ہیں جو عربی میں مذکر ہیں. تو اس میں سے ایک مثال یہ ہے کتاب جو کہ مذکر ہے عربی میں, تو لہٰذا اسی لیے اس کی صفت جدیدن ہے. اگر یہ مؤنث ہوتا تو پھر جدیدتن آتا. ٹھیک ہے. ابھی دوسری مثال دیکھیے,
نکرہ ہے، مثنیٰ ہے اور مؤنث ہے. تو اب کیا ہے؟ سیارتان یعنی دو گاڑیاں. اب سیارتانی جدیدتانی یہ تو ہم مثال اوپر بھی دیکھ چکے ہیں، لیکن یہ ہے رفعی حالت. اب نصبی اور جری حالت دیکھیے، سیارتانی سے سیارتینی، یہ نصبی حالت ہوگی. تو لہذا اب اس کی جو صفت ہے وہ بھی جدیدتانی نہیں رہے گی، جدیدتینی ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم مرکب توصیفی بنائیں گے تو دونوں ایک جیسے ہوں گے، سیارتین جدیدتین. اسی طرح جری حالت میں آئیں گے تو پھر سیارتین جدیدتین. یہ چونکہ نصبی اور جری حالت یہ مثنیٰ میں ایک جیسی ہوتی ہے، تو لہذا نصبی اور جری حالت دونوں میں سیارتین جدیدتین ہے. اب آپ جمع کی مثال لیجیے آگے، یہ والی معلمات حاضرات. ابھی ہم نے اوپر اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے. حاضر استانیہ، کچھ حاضر استانیہ. تو معلمات حاضرات یہ دونوں ایک جیسی ہیں، موصوف بھی اور صفت بھی. لیکن جب اس کی نصبی حالت دیکھیں گے تو کیا بنے گا؟ معلمات نصبی اور جری دونوں حالتیں ایک جیسی ہیں. تو جب معلمات ہوا تو اس کی پھر صفت بھی حاضرات ہو جائے گی، پھر حاضرات نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. یہ ابھی رفعی نصبی جری حالت کی آپ کو 100% سمجھ اگر نہیں آئی ہے تو وہ جب ہم جملے میں ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، جیسے میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ سے کہہ چکا ہوں. کیونکہ ان کی جملے میں حیثیت کے حساب سے اسم کی حالت استعمال ہوتی ہے. کہیں پہ وہ رفعی حالت میں ہوتا ہے، کہیں پہ نصبی حالت میں، کہیں پہ جری حالت میں. تو ابھی ہم نے چونکہ جملے بنائے نہیں ہیں تو اس لیے آپ بس اس کو تینوں حالتوں کو سمجھتے جائیں کہ کیا ہوتی ہیں. جب ہم استعمال کریں گے تو آپ کو مقصد سمجھ آ جائے گا کہ ہم نے ان کی تین حالتیں کیوں سیکھی. چوتھی اور آخری مثال معرفہ حالت میں ہے، جمع اور مذکر حالت میں. جیسے المسلمون الصالحون، یہ ہم مثال تو اوپر دیکھ چکے ہیں، لیکن اب آپ اس کی نصبی اور جری حالت دیکھیے. جمع جب ہو تو اینا کی آواز آتی ہے نصبی اور جری حالت میں، تو وہ المسلمون جو تھا وہ بن گیا المسلمین. تو اب جو الصالحون اس کی صفت تھی نصبی اور جری حالت میں، وہ بھی اینا کی شکل میں چلی گئی، یعنی الصالحین الصالحین. تو اگر ہم نے کہنا ہو نیک مسلمان یعنی جو مذکر ہیں تو ہم کہیں گے المسلمون الصالحون، اور اگر ان کی نصبی اور جری حالت کا استعمال کرنا ہو تو ہم کہیں گے المسلمین الصالحین، یعنی دونوں صفت اور موصوف ایک جیسے ہوں. تو یہ چیز بھی ہو گئی. اس کے بعد یہ وسط کو ویسے ہم نے ان مثالوں کے ساتھ ساتھ پڑھ لیا. موصوف نکرہ ہونے کی وجہ سے صفت بھی نکرہ لائی جاتی ہے، اسی طرح موصوف معرفہ ہونے کی صورت میں صفت بھی معرفہ لائی جاتی ہے. اس کی مثالیں مندرجہ بالا عدد، جسم، جنس اور اعراب کی مثالوں میں موجود ہیں. جیسے ابھی ہم نے اوپر مثالیں دیکھی نا، یہی آپ کی اسکرین پہ جو آ رہا ہے کہ یعنی معلمات یہ اب نکرہ حالت ہے تو اس کے ساتھ حاضرات اس کی صفت بھی نکرہ حالت میں ہے. لیکن جب ہم المسلمون کہیں گے تو پھر اس کی صفت بھی الصالحون یعنی معرفہ حالت میں آئے گی. تو اس طرح ہم نے یہ چاروں حالتیں دیکھ لیں کہ جو صفت ہے وہ کون کون سی چار حالتوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے. اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. اس میں کچھ استثناء ہے یعنی ایکسیپشن. یہ میں شروع سے آپ کو کہتا رہا ہوں نا، یہ ویسے ہر لینگویج میں ہوتا ہے. تو اب ہم چونکہ عربی میں سیکھ رہے ہیں تو یہ ہم نے جو بھی موضوع سیکھیں ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی رول ہم پڑھیں گے، جو بھی قاعدہ پڑھیں گے، قانون پڑھیں گے کسی بھی موضوع کے تحت، اس میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشن بھی ہوگی. تو وہ ہمیں ذہن میں رکھنی پڑے گی. یعنی جو اصول کو ہم سیکھیں گے وہ 95-99% تک یا 99.9% تک تو چیزیں اس اصول کے مطابق ہوں گی، لیکن تھوڑی سی ریشو، تھوڑی سی پرسنٹیج ایسی بھی آئے گی کہ وہ اس رول پہ فٹ نہیں آئے گی. تو لہٰذا ہمیں وہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ اس میں کچھ ایکسیپشن یعنی استثناء ہے. اس موضوع میں یعنی مرکب توصیفی میں استثناء کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر موصوف غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو صفت عام طور پر واحد مؤنث آتی ہے. اچھا، اب اس میں غیر عاقل جو ہے وہ ایک نئی چیز آئی ہے. اگر پہلے پڑھ لی ہو تو مجھے یقین نہیں ہے، لیکن شاید پہلی دفعہ آ رہی ہے.
جمع مکسر تو ہم نے پڑھا ہے، جب ہم عدد کو پڑھ رہے تھے تو جمع مکسر کی بات ہوئی تھی، ہمیں پتہ ہے کہ جمع مکسر کیا ہوتا ہے، یعنی ایسا جمع جو واحد کی صورت میں جو اس کے حروف تھے وہ ایز اٹ از اگر جمع میں نہیں آ رہے، ان کی ترتیب بدل رہی ہے یا تعداد بدل رہی ہے، تو وہ پھر جمع سالم نہیں، جمع مکسر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں. غیر عاقل یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا ہے کہ لیکن کہیں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے. یہاں یہ سمجھ لیں کہ انسان، جن اور فرشتے، یہ جو تین مخلوقات ہیں نا، یہ عاقل ہیں. ان کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری غیر عاقل ہیں. ویسے تو غیر عاقل سے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی، عاقل ہم اردو میں بھی جانتے ہیں یعنی عقل والا. تو انسان بھی عقل والا ہے، جن بھی عقل والا ہے، اور فرشتہ بھی عقل والا ہے. اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ چاہے یعنی لیونگ ہی ہوں، جاندار بھی ہوں، لیکن ان میں عقل نہیں، تو ان کو کہاں، اسی لیے ہم کہتے ہیں غیر عاقل. اور پھر غیر عاقل کی بھی جمع مکسر ہو، جمع سالم نہیں. تو جمع مکسر ہو غیر عاقل کی، تو ایسا موصوف اگر ہوگا تو اس کی صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے. وہ چاہے یعنی واحد ہو موصوف، چاہے وہ مثنیٰ ہو، چاہے وہ جمع ہو، تو اس کی صفت واحد مؤنث ہی ہے. یہ ایک چھوٹا سا استثناء ہے، لیکن یہ بہت تھوڑے سے ہوں گے. لیکن کہیں جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، اس لیے جمع واحد مؤنث ہو یا جمع مؤنث ہو تو وہ دونوں ہی صحیح ہے. یہ جسٹ آپ کی انفارمیشن کے لیے، بس اس کو آپ اتنا سا ذہن میں رکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ جائیں گے، کیونکہ زیادہ تر چیزوں میں یہ نہیں آئے گی. لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ جب ہم نے چونکہ پڑھا ہے نا کہ جو صفت ہے وہ موصوف کے تابع ہوگی ہر لحاظ سے. تو وہ واحد ہے تو یہ صفت بھی واحد ہوگی، وہ مثنیٰ ہے تو صفت بھی مثنیٰ ہوگی، اگر وہ جمع ہے موصوف تو اس کی صفت بھی جمع ہوگی. لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر غیر عاقل موصوف ہو اور اس کی جمع مکسر آ جائے کہیں موصوف کے طور پر، تو پھر اس کی صفت واحد مؤنث آتی ہے یا جمع مؤنث آتی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں ذہن میں ہونا چاہیے کہ کہیں اگر ایسا مرکب توصیفی ہمیں نظر آئے تو ہم پریشان نہ ہو جائیں گے جی ہم نے جو رول سیکھا تھا تو اس میں تو کچھ اور بتایا گیا تھا، تو یہ تو تھوڑا سا اس سے ہٹ کے. اب اس کی مثالوں سے اور آپ کو واضح ہو جائے گا. جیسے پہلی مثال دیکھیے، کتبن. اب آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے جمع مکسر پڑھا تھا تو وہاں یہ مثال ہم نے پڑھی تھی. کیسے کہ جو کتابن ہے اس کی جمع کیا ہے؟ کتبن. کتابن ایک کتاب ہے، کتبن زیادہ کتابیں، تو وہ جمع مکسر ہے کیونکہ کتاب ایز اٹ از کتب میں نہیں آئی، تو لہٰذا یہ ہوگی جمع مکسر. اب جمع مکسر ہے تو اس کی صفت کیا آئی ہے؟ اصل میں ہمارے پاس کیا ہے مرکب؟ نئی کتابیں، زیادہ کتابیں ہیں نا. تو اب اس کی جو صفت ہے وہ ویسے تو پھر جمع ہونی چاہیے کیونکہ جمع ہے موصوف. ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اگر جمع ہوگا تو پھر اس کی صفت بھی جمع آئے گی. لیکن چونکہ جیسے ہم نے ابھی اوپر پڑھا ہے استثناء میں کہ اگر غیر عاقل کی جمع مکسر، اب کتاب کیا ہے؟ غیر عاقل ہے نا، یہ عقل تو نہیں ہے، نہ یہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے. ان تینوں کے علاوہ جو بھی ہوگا وہ غیر عاقل ہے. تو کتاب غیر عاقل ہے اور اس کی جمع مکسر کتبن ہے، تو لہذا اس کے ساتھ صفت جو آئی ہے وہ واحد آئی ہے یعنی جدیدتن. ٹھیک ہے جی. اچھا اگر ویسے کوئی چیز ہوتی جو عاقل ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ جدیداتن. ٹھیک ہے. اچھا اب آگے دیکھیے اس کی تفصیل وہی جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، کتبن یعنی جمع مکسر غیر عاقل اور جدیدتن واحد مؤنث ہے. اب دوسری مثال دیکھیے، اقلام مکسراتن. اقلام کیا ہے؟ قلم کی جمع ہے. قلم بھی غیر عاقل ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جمع مکسر ہے اقلام. اب اس کے ساتھ جو صفت ہے یعنی ٹوٹے ہوئے قلم، ویسے تو جمع ہے نا لیکن اس کی صفت واحد مؤنث آئی ہے، مکسراتن. اسی طرح آگے دیکھیے، ایام معدودۃ. ایام یوم کہتے ہیں دن کو، ایام اس کی جمع ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اور اس کی صرف یہ ہے چند گنتی کے دن، تو اس کے ساتھ واحد مؤنث کی صفت آئی ہے معدودۃ. اچھا اگلی مثال وہ ہے جو اوپر تھوڑی وضاحت اور بھی دی گئی تھی کہ ایام معدودات بھی ہو سکتا ہے، یعنی جمع مؤنث بھی آ سکتا ہے. ہم نے اوپر دیکھا نا واحد مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے، لیکن زیادہ تر واحد مؤنث ہی آپ کو نظر آئے گا. اس کے ساتھ جمع مکسر جب غیر عاقل کی ہو موصوف تو اس کی صفت واحد مؤنث کے طور پر آتی ہے اکثر. آگے دیکھیے جیسے اشہر معلومات. یہ شہر کہتے ہیں مہینے کو اور اس کی جمع ہے اشہر، تو یہ بھی غیر عاقل بھی ہے اور مکسر بھی ہے. تو اس کی صفت کیا آئی ہے؟ معلوم
कलमातुन, यानी ये जमा हालत में है, ये मुअन्नस में होगी सिफ्त ऐसी सूरत में मुअन्नस ही, लेकिन वाहिद मुअन्नस भी हो सकती है, जमा मुअन्नस भी हो सकती है। अब आप आगे बढ़ती है, किसी मौसूफ की एक से ज्यादा सिफात भी लाई जा सकती है। ये आखिरी पॉइंट है इस मामले में कि ऐसा मुरक्कब भी हो सकता है कि मुरक्कब जो है उसमें मौसूफ है वो एक है लेकिन उसकी सिफात एक से ज्यादा है। जैसे हम बात करते हैं ना कि एक शख्स है या कोई चीज है, उसकी हम कोई अच्छाई या बुराई बयान कर रहे हैं तो हम एक से ज्यादा भी अच्छाइयां या बुराइयां साथ लगा देते हैं ना, ठीक है, कि वो यानी लंबा भी है और ताज़ा भी है, यानी नया भी है, सफेद भी है, बहुत सी सिफात एक साथ हम इकट्ठा कर देते हैं ना। मसलन कोई भी चीज है, दरख्त है, हम उसको कह दें ये ऊंचा है और सब्ज है। अब ये दो सिफात हैं लेकिन उसी एक दरख्त की हैं, तो यानी एक से ज्यादा सिफात भी हो सकती हैं किसी भी जुबान में, उसी तरह अरबी में भी होगा। अलबत्ता खास बात इसमें क्या है कि तमाम सिफात मौसूफ के ताबे होंगी। अभी हमने जो बात की ना 4 लिहाज से सिफ्त जो है वो मौसूफ के ताबे होगी, तो अगर एक मौसूफ के साथ एक से ज्यादा सिफात है तो फिर जितनी भी सिफात हो वो 2 हो या उससे ज्यादा हो, सारी की सारी मौसूफ के होंगी ताबे। सबसे अच्छी मिसाल उसकी क्या है कि ये आप हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें अल्लाह जो है वो है मौसूफ और उसके साथ 2 सिफात आई है, एक अर्रहमान आई है और दूसरी अर्रहीम आई है। तो अब आप देखिए अल्लाह वाहिद है तो अर्रहमान और अर्रहीम दोनों वाहिद शक्ल में आए हैं। अल्लाह मुज़क्कर है तो अर्रहमान और अर्रहीम भी मुज़क्कर शक्ल में आए हैं। अल्लाह जो है वो जर्री हालत में है, ज़ेर लगी ना आखिर में अल्लाह ही, तो अर्रहमानी अर्रहीमी ये भी जर्री हालत में आए हैं। और अल्लाह मारफा है तो अर्रहमानी अर्रहीमी ये भी मारफा है, यानी दोनों सिफात चारों लिहाज से अल्लाह यानी जो मौसूफ है उसके ताबे। तो हमने क्या सीखा कि अगर मौसूफ के साथ सिफात एक से ज्यादा हो तो फिर वो जितनी भी सिफात होंगी वो हर लिहाज से होंगी उसके ताबे अपने मौसूफ। तो हमारा ओवरऑल आज का मौजू यही था, मुरक्कब तौसीफी। आगे कुछ इसकी मजीद वजाहत में के लिए मसाले वगैरह हैं वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन यानी जितने इसके कवायद थे ना बेसिक वो हमने डिस्कस कर लिए। अब आगे आप देखिए कि मजीद इसमें क्या है, मजीद आसानी पैदा करने के लिए एक तो ये कि कुरान पाक से मिसालें दी गई हैं मुरक्कब तौसीफी की। जैसे ये पहला है हुवल फौजुल अजीम, ये सूरह दुखान से है, तो फौजुल अजीम ये जो हिस्सा है ना ये मुरक्कब तौसीफी है। इसका मतलब आप देखिए ना वो बहुत बड़ी कामयाबी है, तो कामयाबी अल फौजु और उसकी सिफ्त है अल अजीम। जिस शक्ल में अल फौजु है उसी लिहाज से सिफ्त जो अल अजीम है वो उसके ताबे है। इसी तरह अगली मिसाल देखिए बकरातुन सफराउ। अब बकरातुन गाय और सफराउ जर्द रंग की, ठीक है, रंग होता है ना जर्द, उसको कहते हैं सफराउ। तो बकरातुन एक है तो सफराउ भी एक है, बकरातुन मुअन्नस है तो सफराउ भी मुअन्नस हालत में है, बकरातुन नकरा हालत में है तो उसकी सिफ्त भी नकरा हालत में आई है। तो ये हर लिहाज से यानी उसके ताबे होगी। इसी तरह अगली मिसाल देखिए अजाबुन अलीमुन, अजाबुन सिफ्त है और अलीमुन यानी दर्दनाक ये उसकी सिफ्त है, तो वो देखिए अलीमुन चारों लिहाज से अजाबुन के ताबे है। इस तरह अगली मिसाल देखिए नईमुन मुकीमुन, तो नईमुन मौसूफ है और उसकी सिफ्त है मुकीमुन, हर लिहाज से उसके मुताबिक है। अगली मिसाल देखिए आयातिन मुबय्यिनातिन, आयातिन मौसूफ है उसकी सिफ्त मुबय्यिनातुन, तो वो मुबय्यिनातुन आयात के मुताबिक है हर लिहाज से। तो ये कुरान पाक से कुछ मिसालें, अभी अगले पेज पे कुछ और हैं, ये मजीद कुछ मिसालें हैं, ये आप अपने तौर पर देख लीजिएगा। लेकिन ये है कि ये आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन को मजीद पक्का करने के लिए हर मौसूफ जो है वो उसके साथ अगर आप सिर्फ देखेंगे तो वो चारों लिहाज से यानी इसम की जो चारों हालतें हम पढ़ चुके हैं कई बार, वो उस लिहाज से सिर्फ मौसूफ के ताबे होगी। आगे क्या है कि जी कुछ नए कलिमात हैं, वोकैबुलरी है, ये इसलिए दिए गए हैं कि आगे आपकी जो एक्सरसाइज है उसमें जो जुमले बनाने के लिए आपको काम दिया जा रहा है उसमें जो अल्फाज नए इस्तेमाल होंगे वो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए पहले ही अरबी में भी और उनका उर्दू तर्जुमा यहाँ दे दिया गया।
ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیں ایکسرسائز پہ. ہمارا لیسن پورا ہو گیا. اب اس کی ایکسرسائز جو آپ کے ذمے ہے وہ کیا ہے؟ پہلا سوال ہے کہ جی مرکب توصیفی کے کتنے اجزاء ہوتے ہیں، ہر جز کی وضاحت کریں گے. ابھی ہم نے جو سیکھا ہے کہ 2 اجزاء ہوتے ہیں، ایک صفت ہوتی ہے، ایک موصوف ہوتا ہے. پھر دوسرا کوشچن کیا ہے؟ مرکب توصیفی بنانے کا قاعدہ لکھیں. یہ ابھی ہم نے 2-3 سٹیپ پڑھے تھے نا کہ کیسے کیسے بنتا ہے، کہ ہم نے کیا کرنا ہے، پہلے کیا چیز لینی ہے، پھر اس کی دوسری چیز کیا لینی ہے، اور اس کو کیسے اس کے مطابق تیار کر کے ساتھ لگانا ہے، تو وہ مرکب توصیفی بن جائے گا. پھر تیسرا کوشچن ہے کہ کن 4 باتوں میں موصوف کے تابع ہوتی ہے صفت. ابھی یہ میں یعنی آج کے لیسن میں میرا خیال 8-10 دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ صفت موصوف کے کن 4 باتوں کے لحاظ سے تابع ہوگی. تو وہ آپ کے نوٹس میں موجود ہے، میں نے بتا بھی دیا، تو یہ آپ نے مثال دے کر اس کو سمجھا دینا ہے. چوتھا کوشچن ہے عربی قواعد میں عاقل اور غیر عاقل مخلوق کسے کہتے ہیں. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے، بہت ہی آسان ہے. پھر جمع مکسر کی صفت لکھنے کا کیا قاعدہ ہے. یہ ابھی آخری جو ہم نے پڑھا تھا نا، آخری یا اس سے پہلا، کہ جمع مکسر جب صفت آتی ہے تو پھر اس کا قاعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کے لیے مشکل الفاظ اگر کوئی نئے ہیں تو وہ ان کی عربی اوپر دے دی گئی ہے. یہ آپ نے یہ ویسے 22 جملے دیے ہوئے ہیں، جملے نہیں ہیں ایکچولی، سوری، یہ مرکبات ہیں. مرکب توصیفی جو آج ہم نے پڑھا نا، وہی مرکب توصیفی اردو میں لکھے ہوئے ہیں. ان کی آپ نے عربی کرنی ہے. ویسے یہ 22 ہیں، اگر آپ آسانی سے کر سکیں تو اچھی بات ہے، ورنہ جتنے کر سکیں، 5 کوئی کر لے، 10 کر لے، 15 کر لے، یا پورے 22 کر لے، آپ کی اپنی استطاعت کے مطابق ہے. لیکن یہ کرنے ضرور ہے، کم سے کم 5 ضرور کریں، کوئی سے بھی کر لیں اس میں سے. لیکن جو زیادہ کر لے یا سارے کے سارے کر لے وہ بہت ہی اچھی بات ہے. اسی طرح یہ دیکھیے سورہ یعنی قرآن پاک سے کچھ مرکبات لیے گئے ہیں اور ان پہ آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ مندرجہ ذیل مرکبات توصیفی کا اردو میں ترجمہ کریں، نیز صفت اور موصوف کی نشاندہی کریں. اب یہ دیکھیے عباد مکرمون العمل الصالح نساء مومنات شجرۃ مبارکۃ النجم الثاقب متاع قلیل. یہ آپ کو سنے بھی لگے ہوں گے، یہ کیونکہ قرآن پاک میں ہیں تو ہم نے یہ سارے کئی بار پڑھے ہوئے. تو آپ نے کیا کام کرنا ہے؟ مثلا یہ ہے نا العمل الصالح، تو العمل کہتے ہیں کام کو، صالح کہتے ہیں نیک کو. تو یہ نیک کام ہوا نا، تو ترجمہ تو اس کا ہو گیا نیک کام. اب اس میں موصوف کیا ہے؟ العمل ہے، اور اس کی صفت کیا ہے؟ الصالح. بس یہ آپ نے ان 6 کے 6 میں یہ چیک کرنا ہے کہ اس میں صفت کیا ہے، موصوف کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا بنے گا. اگلا کوشچن جو ہے یہ بھی آپ کی مزید پریکٹس کے لیے، اگر آپ اس کو صحیح کر لیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ کو پوری طرح بات سمجھ آ گئی ہے. کیا ہے کہ یہ جو دیے گئے ہیں نا مرکبات توصیفی، ان میں کوئی نہ کوئی چھوٹی بہت چیز غلطی ہے. یعنی ابھی ہم نے جو اصول سیکھے ہیں نا، ان سے آپ کو کچھ ہٹ کے اس میں ملے گا، تو وہ آپ نے درست کرنا ہے. یعنی یہ بلکہ جملہ نہ کہیں، اس کو سمجھیں یہ مرکب ہے، کیونکہ جملہ تو وہ ہے جو مرکب تام ہوتا ہے. ابھی ہم مرکب ناقص کی بات کر رہے ہیں، تو یہ مرکب ہے. اب جیسے مثلا میں پہلی اگر بات کروں تو یہ ہے الولد الصالحۃ. اب یہ دونوں یعنی پہلے والا موصوف ہے الولد، ٹھیک ہے، اور الصالحۃ اس کی صفت ہے. تو دونوں عدد کے لحاظ سے دیکھیں تو واحد ہیں، تو یہ تو ٹھیک ہے. پھر اگر ہم اس کو وسعت کے لحاظ سے دیکھیں تو دونوں معرفہ ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا چیز ہوتی ہے؟ جنس کے لحاظ سے دیکھیے آپ تو الولد مذکر ہے، الصالحۃ مؤنث ہے، تو یہ غلطی ہے. تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ تصحیح کیا کرنی؟ الولد الصالح، یعنی وہ جو اس کی صفت ہے وہ بھی جنس کے مطابق یعنی مذکر حالت میں آئے گی، تو اس سے یہ صحیح ہو جائے گا. اسی طرح آپ نے یہ سارے جتنے دیے گئے نا 5 ہیں یہ مرکب توصیفی، لیکن ان میں چھوٹی چھوٹی غلطی ہے، وہ آپ نے غلطی کو پہلے دیکھنا ہے کہ کیا ہے، اس کے بعد اگلے کالم میں آپ نے اس کو درست کر کے لکھنا ہے. تو یہ ہمارا آج کا لیسن پورا ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.